बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उस पर उंगलियां उठाना क्या दुरुस्त है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। वो उंगलियां यूं कि न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का जो सिलसिला है वो जारी है। क्या पहले आगाही मुहिम नहीं चलाई गई थी? अलबत्ता बहुत बार आगाही मुहिम चलाई गई थी, ये सवाल भी कोई मायने नहीं रखता। वक्तन व वक्तन इलेक्शन कमीशन आगाह करता रहा है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से कि क्या 2017 का इलेक्शन एक्ट है, तो फिर ये कौन सी गलतियां थी जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने की हैं, जिसकी बिना पर अब वो अदालतों से रुजू कर रहे हैं, और क्या अदालतों से कैंडिडेट्स को रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और कितनी तादाद है चेमागोई हैं कि थोक के हिसाब से कागजात नामजदगी लोगों के मुस्तरद हुए हैं। फिर हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली, फिर कानून साजी की गई, नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई। क्या जो उन पर पटिशन दायर की गई हैं कि वो अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने के, लेकिन उनके कागजात की नामजदगी मंजूर हो गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम सियासत कराची से लेके इस्लामाबाद तक क्या होने जा रहा है। स्टूडियो में साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा अपने मुल्क की सियासत में सैयद सज्जाद अली शरीफ जो के बहुत शुक्रिया शाह साहब आपने दिया। शाह साहब, पहले ये मुस्तरद का जो सिलसिला चला ये क्यों हुआ, क्या हो गया? शाह महमूद कुरैशी से लेकर शेख रशीद से लेकर अलीम आदिल शेख से लेकर फिरदौस शमीम नकवी, ये बड़े बड़े नाम आपको गिनवा रहा हूँ मैं, छोटे नाम पे नहीं आ रहा अभी। क्या ये फॉर्म जब इन्होंने भरे डॉक्यूमेंट तो इन्होंने कोई मिस्टेक की है? क्या जो इनकी वकला टीम थी उनको भी भरना नहीं है डॉक्यूमेंट? मिस्टेक क्या की है? क्या कोई इन्होंने गबन किया है, केसेस हैं, या तायद और तजवीज़ कुनंदा के मसाइल हैं, या कि टैक्स पेयर नहीं है, ये टैक्स नहीं देते थे? क्या वजूहत क्या है? इतने सारे डॉक्यूमेंट सबकी मुस्तरद लाइन लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, आपके साल के आगाज़ पे आपको हम मुबारकबाद देते हैं। पहला प्रोग्राम है आपका, अल्लाह पाक इसी तरह कामयाबी से आपके प्रोग्राम वीनस टीवी को भी मुबारकबाद देते हैं। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत स्क्रूटनी का अमल जारी था। स्क्रूटनी एक कैंडिडेट के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो कैंडिडेट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है जीतने के बाद। पार्लियामेंट में कानून साज असेंबली में लोगों की जाहिर सी बात है एक प्रेजेंटेशन होती है। तो इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत जो रूल्स हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के, ये बात आपके ही प्रोग्राम में काफी अरसा कबल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब तारीख फाइनल हुई थी इलेक्शन की, मुझे याद है वहां पे। तो इलेक्शन कमीशन रूल्स को स्टडी करना ये काम है कैंडिडेट का जो अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहा है। उसके साथ उसका लॉयर जो है वो उसको तमाम रूल्स से आगाह करता है। उसके बाद जब कागजात नामजदगी जमा हो जाती है, असाजात जो शो किए जाते हैं वो बात समझ में आ रही होती है। फिर स्क्रूटनी का अमल जब चलता है तो उसके अंदर अगर देखें कहीं कोई ना कोई मिस्टेक होती है जिसकी वजह से कागजात मुस्तरद होते हैं। जो मैंने नाम आपको बताया ना शाह साहब, बड़े नाम है, ये पहले भी कई इलेक्शन लड़ते रहे इलेक्शन। तो ये मुमकिन है कि यार एक बंदे की प्रैक्टिस है, आपके और मेरे जैसा नया बंदा हो तो चलो समझ में आती है यार ये नया बंदा था, या इसका वकील भी अभी वो कहते हैं ना प्रैक्टिस पर था। बड़ी मुख्तसर से मैं आपको मुख्तसर सा जवाब दे रहा हूँ कि तमाम ही लोग जो मुस्तरद किए गए जिनकी तादाद पूरे मुल्क में हजारों में है, उनको अपील का हक है, वो जा रहे हैं ना। अदलिया देखेगी कि इलेक्शन कमीशन ने इनको सही मुस्तरद किया है या गलत किया है। अगर सही किया है तो अपील से भी निकले जाएंगे, खारिज हो जाएगी अपील। अगर कोई गलती होगी तो वो अदलिया साबित कर देगी कि ये चीज गलत है। तो इसमें इतने शशोपंज में जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज पे चेक एंड बैलेंस है। ठीक है, क्या आपको मैं लाइन पे जरा एक मौकिफ ले लूं। सरदार बाबर अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट हैं पाक डिफेंस मूवमेंट के। खुशामदीद कहेंगे बाबर अब्बासी साहब आपको। जी, बाबर साहब, हम स्टूडियो में बैठे हुए मेहमान से मेरा ये सवाल था, वो सवाल मैं आपसे भी कर लेता हूँ। ये कल इससे भी पहले 2-3 दिन से कागजात नामजदगी जमा का जब सिलसिला खत्म हुआ, स्कूटनी का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद कागजात मुस्तरद का जो ये सिलसिला चला है, बड़े बड़े मुल्क के नाम हैं, क्यों क्या इनके जो वकला थे इनको डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं आई क्या? मेरे ख्याल में ये इस वक्त हिस्ट्री में हम ये देख रहे हैं कि इस बड़ी तादाद में जो
کاغذ مسترد ہو رہے ہیں ساری چیزوں کے جو ہے نا. میرے خیال میں اس طرح کا سسٹم ہم نے اس سے پہلے پاکستان میں نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں. نہ کوئی اس میں آزاد بچتا ہے, نہ کوئی پارٹی والا بچتا ہے, نہ کوئی کچھ بچتا ہے. تو میرے خیال میں ظاہری بات ہے کہ جو پھر اس طرح کی بات تو اروز بھی جاتی ہے کہ جو ہیں جس طرح پہلے بھی اعتراض ہوا تھا یہ لوگ جو ہے نا مطلب اس میں ٹرین نہیں ہے, تو لگ یہی رہا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے جو ہے نا لوگوں کے کاغذات جو ہے نا ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ خیر مناسب تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس پہ الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور کورٹس کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ لوگوں کو اس طرح نہ کریں کہ جو ہے نا وہ اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائیں, ساری چیزوں کرائیں تو وہ نہ کرائیں. کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے یا کہ تمام ہی لوگوں کے مسترد کا جو تعداد ہے یہ تھوک کے حساب سے مسترد کیوں ہو رہا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے اویئرنیس مہم نہیں چلائی؟ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو غور کرنا چاہیے, اس لیے کہ میں تو صاف بات کرتا ہوں, کھلی بات کرتا ہوں, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. اس ٹائم سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جو ہے نا وہ نون لیگ کے پاس ہو رہے ہیں, باقی تمام پارٹیوں کے آزاد لوگوں کے سب کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کاغذ جو ہے نا تقریباً. تو یہ پھر اس طرح سے الیکشن جو ہوں گے تو الیکشن کسی طرح بھی وہ قابل قبول تو نہیں ہوں گے نا. پھر تھوڑے وقت بعد پاکستان میں شور پڑ جائے گی نون لیگ کی حکومت ہے, فلانا ہے فلانا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ساری ان کو دیکھیں کہ ہمیں اس وقت جو ہے نا کہ ایک نیوٹرل پوزیشن پہ ہونی چاہیے. الیکشن اگر ہے, اگر نہیں کروانے الیکشن تو نہیں ہونے چاہیے. الیکشن ہوئے ہیں تو ان کے جو ہے نا تمام لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. اس پہ بابر عباسی صاحب, عدلیہ پہ بڑی ذمہ داری عائد اب ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تھوک کے حساب سے سارے آزاد پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ, این اے کے, پی ایس کے, یہ سب جا رہے ہیں عدالت سے رجوع کرنے, اب عدالت کیا فیصلہ دے گی؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں عدالت کو نوٹس بھی لینا چاہیے اور فیصلہ بھی دینا چاہیے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے نا یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو جو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر ملک کے لیے نقصان دہ. اب ملک کے لیے جو ہے نا پھر خرابی ہوگی. دیکھیں نا ایک الیکشن کے اوپر کتنا پیسہ لگتا ہے. یہاں غریب عوام بھوکی مر رہی ہے, لوگ جو ہے نا مطلب بجلی, گیس, پانی اور اس کے ساتھ تڑپ رہے ہیں, جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے اربوں روپے جو ہے نا الیکشن کمیشن پہ لگیں گے, پھر وہ الیکشن جو ہے نا رنگ ہو جائیں گے, پھر وہ جو دھوکہ ہو جائے گا, پھر وہ کہیں گے جی الیکشن صحیح نہیں ہوئے تھے, فلانا نہیں ہوا تھا. تو کیا پاکستان کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہر 2 سال بعد 3 سال بعد ہونا شروع ہو جائیں کہ جی الیکشن صحیح نہیں ہوئے تھے؟ اس لیے جو ہے نا سارے اداروں کو, سارے الیکشن کمیشن کو, تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ فیئر اور فری الیکشن ہونے چاہیے اور صحیح الیکشن ہونے چاہیے, چاہے کوئی جیتے کوئی ہارے. آپ کال پہ رہیں, آپ کال پہ رہیں بھائی صاحب, میں ذرا موقع لے لوں, آپ کال پہ رہیں. شاہ صاحب, نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا تا حیات نااہلی, پھر پی ڈی ایم حکومت نے قانون سازی کی, وہ اس کی مدت 5 سال پہ لیا ہے. پھر پٹیشن اب دائر ہو گئی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کچھ لوگوں نے کی ہیں کہ ان کو یہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں. پھر عدالت سے بھی فیصلہ آنا ہے. کیا واقعی نواز شریف صاحب کے کاغذات تو 2-3 جگہ سے منظور بھی ہو گئے؟ نواز شریف کے کاغذات ساجد منظور ہوئے, ایک جگہ ایک حلقے سے جو ہے وہ آبجیکشن آیا ہے, وہ لگائے, کسی اپیل کی کسی نے, اور اس کو بھی عدالت دیکھے گی. اہم بات تو یہاں یہ ہے کہ فردوس شمیم نقوی کا آپ ذکر کر رہے تھے, سندھ ہائی کورٹ نے بھی آج سماعت سے انکار کیا, آپ کو پتا ہوگا. اچھا, ہاں, تو وہ انہوں نے وہاں پہ اپیل ڈالی تھی, اپیل وہاں سے بھی مسترد ہوئی ہے. اس کا مقصد کیا ہوا؟ دیکھیں, جن پہ کیسز ہیں ان کو عدالت بھی نہیں سنے گی, کیونکہ وہ پہلے جائیں اپنے آپ کو کلیئر کریں, اپنا جو ریکارڈ ہے وہ سیدھا کریں. اس کے علاوہ یہ جو ابھی آپ نے ہمارے دوست کو لائن پہ لیا ہوا تھا, محترم نے گفتگو کی, ہم سن رہے تھے, متفق نہیں ہوں. کیونکہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے بہت اس وقت اپنے آپ کو ریفائن کیا ہے, مزید اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے. ایسے اب وہ دور آیا ہے پاکستان میں خوشحالی کا کہ جس نے تھوڑا سا بھی کچھ غلط کیا ہوا ہے تو وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہونے کا حق رکھتا نہیں ہے. اور یہ جلد ہی جو ہے وہ کورٹ میں بھی یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ الیکشن کمیشن بڑے مضبوط طریقے سے, دیکھیں اس وقت اسکروٹنی کا عمل الیکشن بہت اچھے طریقے سے الیکشن کمیشن اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ریفائن بھی کیا ہے اور ریلی اپریشیٹ, تو پھر قوم یہ بھی تو دیکھ رہی ہے کہ سابق وزیر نواز شریف ایک متعدد کیسز تھے لیکن وہ اہل ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ نواز شریف اگر کیسز ختم کراتے ہوئے چل رہے ہیں تو ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں. اگر وہ بھی کیسز میں ہوتے, اب یہ ایک جگہ سے جو آپشن آئی ہے, وہ آبجیکشن آئی ہے, میرا خیال ہے 127 حلقہ ہے کیا ہے پنجاب کا, وہاں سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ناقابل قبول ہوگی. سیاست سے میں پھر کہتا ہوں میرا تعلق نہیں ہے, لیکن الیکشن کمیشن, بھائی نے بھی کہا کہ نون لیگ کے تمام لوگوں کے اپروول ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں, میرے پاس لسٹ ہے, کئی لوگ نون لیگ کے بھی مسترد ہوئے اور کئی جگہ سے مسترد ہوئے, حالانکہ چودھری نثار ان کے نہیں ہے, لیکن چودھری نثار کی بھی جو ہے دیکھیں منظور ہوئے کاغذات. ٹھیک ہے, جو سینئر سیاستدان ہیں انہوں نے پورا فالوئنگ
کیا ہے تمام چیزوں کو, رولز کو, اور فالو اپ کرتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہوئے الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے, آگے آپ کا پوائنٹ سردار بابر عباسی صاحب, اب بڑا میں ایک اہم سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں جو کہ غالباً پاکستان کے نوجوانوں اور ہر مکاتب فکر کو یہ ہونا چاہیے, یہ تاثر کب ختم ہوگا بابر عباسی صاحب کہ پولیٹیکل پارٹیاں لاڈلا بن کر آتی ہیں اور جب وہ جاتی ہیں تو وہ منحوس بھی ہوتی ہیں, وہ ملک پر آفت بھی ہوتی ہیں, پھر ان کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوتا ہے, ان کے لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں, تو یہ وجہ کیا ہے؟ آتے تو ہیں بڑے سر پہ تاج پہن کر, پھر جاتے وہ رخصتی بڑی رونے دھونے والی ہو جاتی ہے. اصل میں دیکھیں ساجد بھائی, ایک چیز تو جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ اعتراض والی بات نہیں ہے, میں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے, آج بھی کچھ آروں سے میری ملاقات ہوئی, میں اپریشیٹ بھی کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا پرچہ دیتے ہیں یا امتحان دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہو, تو جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا گڈ, آپ پاس ہو گئے ہیں, آپ نے زبردست آپ نے ڈاکومنٹس تیار کیے, تو وہ اسٹوڈنٹ ہو یا وہ کینڈیڈیٹ ہو, وہ بس اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں کر لی. لیکن جب اس کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض لگ گیا, جس سے زیادہ کی وجوہات بھی نہیں ہوتی اتنی زیادہ, کوئی خاص ہوتی بھی نہیں ہے, جب مثلا اسکروٹنی ہوتی ہے تو اس وقت ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز نہیں ہے, اس کو پوری کرو, تو بعض لوگ اسی وقت پوری کر دیتے ہیں, آپ کی پوری کر دیتے ہیں. لیکن کچھ وقت بعد جب دوبارہ فیصلہ آتا ہے تو اس میں اگر کسی حلقے کے سارے ختم ہو گئے, دوسرے کے دوسرے ختم ہوئے, تو پھر لوگوں میں ایک مایوسی تو آتی ہے نظر. لیکن پھر آپ نے جو ابھی ایک بات کی, مین بات یہ ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پہلے اپنا ریویو کریں کہ وہ یہ کیا کر رہی ہیں. کبھی جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی لاڈلا بن جاتا ہے, کبھی کوئی جو ہے نا وہ بن جاتا ہے, یہ سارے لاڈلے بنتے ہیں, لیکن بدبختی یہ ہے کہ یہ جب جاتے ہیں اس وقت ان کو ادارے نظر آتے ہیں, کیونکہ اس وقت انہوں نے اپنی کرپشن جو کی ہوئی ہے وہ چھپانے کے لیے ان کو ادارے نظر آتے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر جتنی کرپشن ہے اور جتنا کرپشن کر کے ملک کو تباہ کیا گیا ہے, تو لیکن یہ جب اترتے تو پھر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا نا عوام کو بتانے کے لیے. انہوں نے کبھی کسی کا نام لے لیتے, کبھی کسی کا نام لے لیتے کہ اس نے اتار دیا, اس نے اتار دیا, فلانا کر دیا, فلانا کر دیا. یار اگر آپ صحیح کام کر رہے ہو, آپ صحیح رے میں جا رہے ہو, تو کیوں آپ کو کوئی چھیڑے گا؟ لیکن آپ کے مثلا کام ہی الٹے ہوتے ہیں, جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ صحیح طرح ہمارے سامنے نہیں آتی, لیکن اگر ہم صحیح پریکٹیکل اس چیز کا وزٹ کریں تو کسی بھی آدمی نے ہمیشہ اپنے مفاد میں زیادہ کام کیا گیا, ملک اور قوم کی مفاد میں اتنا کام نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے آج بھی ہم وہ ہو رہے ہیں. اور آج بھی ان سیاست تمام بڑی پارٹیاں جتنی ہیں, میں باشمول پی ٹی آئی جو ہے نا, پیپل پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, نون لیگ ہے, ایم کیو ایم ہے, جی ڈی ہے, دوسری اور جماعتیں ہیں, میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اپنا ایک جو ہے نا ایسا ایک ڈائلیگ کریں, آپس میں بیٹھیں, ایک ایسا نظام بنائیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو. دیکھیں جو کوئی جیت کے آئے موسٹ ویلکم, سب کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے, لیکن وہ کام کرے, ملک اور قوم کے لیے کام کرے, نہ کہ وہ اپنے لیے کام کرنا شروع ہو جائے. میں مثال دے دیتا ہوں کہ ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ دیکھ لیں, پنجاب میں ہر جگہ میر سرسے میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے پاس گیس نہیں ہے, روڈوں کے اندر دیکھیں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو یہ کس نے دور کرنے؟ پھر یہ جب جاتے ہیں تو روتے ہیں جی کہ وہ مجھے فلانے نے باجوہ نے اتار دیا, مجھے فلانے نے اتار دیا. پیچھے ایسے میں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ باجوہ صاحب ہی پہلے نون لیگ والوں کی ٹاپ ہٹ لسٹ پہ تھے, اس کے بعد عمران خان کی ہٹ لسٹ پہ آ گئے. تو یہ چیزیں سے ختم ہو جانا چاہیے ان کو. میرے خیال میں اب وقت نہیں رہا کہ ہم اپنے نوجوان آنے والے بچوں کو, بزرگ سیاستدان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کیا میسج دے کے جانے چاہتے ہیں, ایسا میسج دیں کہ جس سے نوجوان جو ہے پاکستان کا وہ پاکستان کے لیے سوچے, اس کا بھی شوق پیدا ہو گیا, اسمبلی میں جائے, وہ کام کرے, نہ کہ ہم مثلا ساری زندگی مرتے وقت دم تک بھی ہم جو ہے نا نسل در نسل کو جو ہے نا وہ راستے رہے ہیں. جمہوریت پیدا کریں. جمہوریت تو کسی پارٹی کے اندر نہیں ہے. یہاں باپ جاتا ہے تو بیٹا آتا ہے, بیٹا جاتا ہے تو اس کا بیٹا آتا ہے, پوتا آتا ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت ایک عام آدمی ہوتا ہے, ایک عام سندھ کے اندر سے کوئی رولر آدمی کوئی نکل کے آئے گا جو پارٹی چیئرمین بنے گا, پنجاب سے کوئی آئے گا کوئی پارٹی چیئرمین بنے گا, اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, جماعت اسلامی کے اندر ہے. تو دیکھیں اس طرح سے ان پارٹیوں کو بیٹھنا ضروری ہے. بار بار اپنے اداروں کو تنقید کرنا یا اداروں کے اوپر بات کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوتا. اب جب بھی دیکھیں جلسوں میں دیکھیں تو اداروں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, میڈیا پہ دیکھیں تو اداروں پہ اٹیک ہوتا ہے. یہ ایک جو مذہب قوم ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی ہے. دنیا بھر میں کیا امریکہ میں نہیں ہوتا, دوسری جگہوں میں نہیں ہوتا, انڈیا میں ساری جگہوں میں ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کسی آدمی نے اپنی افواج کے بارے میں یا اپنی ایجنسیوں کے بارے میں یا عدلیہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. یہ صرف پاکستان ہے جہاں ہم نے انہی لوگوں نے, یہ جس وقت بیٹھتے ہیں ان کے ہی لاڈلے ہوتے, خود لاڈلے بنتے, ان سے کام ہوتے نہیں ہیں, پھر ان کو کہتے کام کریں, جب ان کو اتارتے تو پھر ان کے پیچھے بری بری باتیں کرتے جو ناقابل قبول ہیں پاکستانی عوام کو اور ہمیں سب کو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں سر, ابھی بھی ٹائم ہے الیکشن میں, تو میں سمجھتا ہوں کورٹ پہ بھی جو لوگ جا رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کو کورٹ سے بھی رائٹ مل جائے گا. اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے کورٹ سے امید ہے کہ صحیح فیصلے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا.
لیکن بار بار میری ایک ریکویسٹ ہوگی تمام لوگوں سے، پارٹیوں سے، اداروں کو نہ اتنا کرٹیسائز کریں، کیونکہ ادارے ہیں تو ہمارے ملک کو کس نے سنبھالا وہ ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور ہمارے پاس کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. سول حکمرانوں نے آج تک کچھ نہیں بنایا کہ جس کے اوپر ہمیں خوشی ہو کے کچھ بنا کے دیا، ہمیں الٹا تباہی نکلی ہے جو ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سردار بابر بھائی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب، لاڈلا پن پاکستان کی سیاست میں کچھ یہ نئی ٹرم نہیں ہے. آپ نے سنا کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں آتی ہیں، اداروں کو بھی بڑی وہ پرچار کر رہی ہوتی ہیں اور ادارے ان کی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اچانک جاتے جاتے وہ رخصتی رونے دھونے میں آ جاتی ہے، پھر پکڑ دھکڑ میں آ جاتی ہے. یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ آپ نے پنڈی کا جو آخری بھی خطاب ریسنٹلی ہوا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا، جو کسانوں سے کیا گیا تھا، وہ غالباً سنا ہوگا غور سے آپ نے. تو یہاں یہ بڑی اچھی، ابھی آپ کے دوست جنہیں آپ نے لائن پہ لیا ہوا تھا گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جب سیاستدان آتے ہیں حکومت کے اندر تو وہ مراسم بڑھاتے ہیں، مراسم بالکل بڑھانا رائٹ ہے، لیکن میری ذاتی ایک سوچ ہے کہ پاکستان کے ایک ہی ادارے سے ان کو شکایت ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ہی ادارہ ہے جو پاکستان کی حفاظت پہ مامور ہے، ایک ہی ادارہ ہے جو ملک اور قوم کے ہر برے اچھے وقت میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، ایک ہی ادارہ ہے جس پہ سیلاب آ جائے تو آپ آواز دے دیتے ہیں، ایک ہی ادارہ ہے جس پہ کوئی ایمرجنسی بڑی آگ لگ جائے، کہیں کوئی سمندری مسائل آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، آپ اس کو آواز دے دیتے ہیں اور وہ ملک اور قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے. آپ کے پاس تو اس کو ڈیفنس کرنے کے لیے عوام کو چیزیں بھی نہیں ہوتی، انسٹرومنٹس بھی نہیں ہوتے، تو آپ سیاست کرنے آئے تو کم از کم ایسے انسٹرومنٹس تو بنا لیجئے. وہ لے کے آتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے عوام کو بچاتے ہیں. اب جب آپ کوئی ایسا کام سیاست میں آ کے کر رہے ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت، ملک کی سالمیت یا ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو وہ ناپسندیدگی کا اظہار جو ہے آپ کو برا لگ جاتا ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ میڈیا پہ اور دیگر جگہوں پہ بیٹھ کے وہ بالکل تنقید شروع کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. چلے کیس منصور صاحب نے جوائن کیا، آپ انسان دوست پارٹی کے چیئرمین، آپ کا نمبر غالباً آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا. جی شاہ صاحب کنٹینیو کیجئے گا، غالباً ان کا رابطہ منقطع ہو گیا. اسی سلسلے میں ایک اسپیچ کسانوں کے پروگرام میں رکھی گئی، اور میں سمجھتا ہوں عاصم منیر صاحب نے انتہائی اپنے جو ملک کی چیزیں تھیں ان کو کھول کے بیان کیا کہ ہم ایک گرین پاکستان ہے، ہم زرعی ملک ہیں، کسان ہمارا سرمایہ ہے، کس طرح ہمیں ان کو لے کے چلنا ہے، اپنی زراعت کو ہم نے کیسے وسیع کرنا ہے. اور انہوں نے اپنے خطاب میں بیچ میں ایک جگہ یہ ریکویسٹ بھی کی، ریکویسٹ کیا، باقاعدہ اعلان کیا کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ یہ پھیلا رہے بدامنی اور بدنیتی پہ مبنی چیزیں، ہم اس پروپیگنڈے کو اپنی قوم کے ساتھ مل کے ناکام بنائیں گے. دیکھیے انہوں نے قوم کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ پورے پاکستان کی یوتھ کے لیے استعمال کیا، آواز دی انہوں نے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بات صرف سمجھنے کی ہے ساجد کہ قوم اگر ایک جگہ صحیح پیج پہ کھڑی ہوئی ہو، یہ قوم اگر بات کو سمجھ لے کہ ہمارے دفاعی ادارے ہمارے لیے کتنی بڑی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور ملک کیا ہے، ملک کیسے ہمیں ملا ہے، تو یہ چیزیں آئیں گی بھی نہیں سامنے. اور سیاستدان بالکل جمہوریت کا حصہ ہے اور ریاست انہوں نے ہی چلانی ہے، تو یہ بھی آ کے کم از کم لوگوں کو اویئرنیس دے کہ اس طرح جو ہے پہلے ملک ہے، پھر سیاست ہے، ادارے ہیں، ان کا تحفظ ہے. ایک پیج پہ رہ کے چلے، 4 ستون چاروں لڑتے رہتے ہیں، دنیا ہنس رہی ہے. آپ دیکھیں کہ دشمن ملک کا میڈیا چیخ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بناتا ہے آپ کی، تو آپ موقع دیتے ہیں تو وہ بناتا ہے، اس کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ کے قریب لگ سکے. لیکن وہ میڈیا کے ذریعے آپ کے اپنے لوگوں کی لوز سٹاک اٹھا کے اس کو بار بار چلا کے جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے. اسی پروپیگنڈے کا حصہ ہمارے لوگ بنتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ نیگیٹو ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ہیومن رائٹس والوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، وہ کون سی پارٹی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ادھر بھی لے چلتا ہوں، کوئی ڈھکے چھپے لفظوں کی گفتگو نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی کوئی سی بھی ہو، اس کو کوئی نہیں توڑتا، اس کو کوئی نہیں خراب کرتا. جب کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے جس سے سلامتی کو، میں نے پھر کا نقصان ہو رہا ہو، ملک کے دفاع کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو، یا پھر یوتھ اور جنریشن اور قوم کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، آپ کا اشارہ پی ٹی آئی اور 9 مئی کی طرف ہے. دیکھیں وہ بالکل ادھر آ جاتا ہے، اور ایسا ایک کے ساتھ نہیں ہوا، تو پیچھے بھی ہوتا رہا ہے، پیچھے بھی ایسا ہوا. شاہ صاحب یہاں سوال بنتا ہے، آپ نے کہا پیچھے بھی ایسا ہوا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟
جیسے ابھی تمام پولیٹیکل پارٹیاں آ رہی ہیں، پھر ان پہ لاڈلے کے الزام لگتے ہیں، چیئرمین بانی پی ٹی آئی پر بھی لگے تھے، تو وہ جب اداروں کے لاڈلے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے، تو اچانک پھر وہ آنکھیں کیوں دکھائی انہوں نے؟ دیکھیں وجہ کیا بنی؟ وہ لاڈلے نہیں تھے اس وقت بھی، ان کو ایک اسپیس دیا گیا تھا، فری اسپیس دیا گیا تھا. 126 دن وہ دھرنا نہیں کرتے اگر لاڈلے ہوتے تو. وہ دھرنا کر کے انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی سیاست کو بام عروج پہ پہنچایا اور وہ اس جگہ آئے کہ لوگ ان سے متفق ہوئے. اس کے بعد جو واقعات ہوئے، اس کے بعد جو ذہن سازی کی گئی، اس کے بعد جو شرپسندی کی گئی، اس کے بعد جو پرابلم ہوئی، اس سے پوری پارٹی پہ عذاب آ گیا. بانی پی ٹی آئی کو آپ ملک دشمن کہتے ہیں؟ میں ملک دشمن انہیں نہیں کہہ رہا، میں ان کی پالیسی کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ذہن سازی غلط کر دی. لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو چاہتے ہیں، آج بھی چاہتے ہیں. جیسے کہ کیا غلط کیا انہوں نے؟ وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ ملک کی سلامتی اولین ترجیح ہے، سب سے پہلی بات. یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو آپ کی لیڈرشپ ہے، یہ ملک ہے تو آپ کے کارکنان آپ کو جیو کا نعرہ لگا رہے ہیں، جو بھی لیڈر ہوگا. بانی پی ٹی آئی نے کہا میں نے مذمت کی تھی 9 مئی کے بعد. دیکھیں وہ مذمت کی میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. ایسے احکامات کسی بھی لیول سے، پارٹی کے کسی بھی لیول سے کیوں جاری ہوئے جس سے ملک کی سلامتی کو یا ہمارے املاک کو یا سرکاری املاک کو، ریاستی املاک کو، فوجی املاک کو یا شہیدوں کی ارواح کو نقصان پہنچا؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ ایسے آرڈر کیوں پاس ہوئے؟ اس کے باوجود بھی زبان بندی نہیں ہوئی. سوشل میڈیا آج بھی آپ چیک کر لیجئے، آج بھی آپ اپنے ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے تحفظ کرنے والوں کا، اپنی حفاظت کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. آج بھی آپ کا ایک بھی مقامی لیڈر یہ بات کیوں نہیں کر رہا؟ ایک سوال بڑھتا ہے نا، پھر اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جانے انجانے میں نہیں، جان بوجھ کے یہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے نا، جان بوجھ کے انہوں نے اس طرح کے پریشر کو کریٹ کیا کہ اداروں پہ، شہداء کی یادگاروں پر یہ لوگ حملہ آور ہوئے، تو پھر ان کو بین کر دینا چاہیے تھا نا شاہ صاحب. ساجد، بین کرنے کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا، جو حرکتیں کیے، جو مقدمات چل رہے ہیں، تو عدلیہ ہے، عدلیہ بین کرے گی. ادارے کیوں بین کریں گے؟ ان کا کوئی کام نہیں ہے، وہ تو ملک کی تحفظ کے لیے جو بھی بہتری سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. چلیں عدلیہ کیوں نہیں کریں؟ ایک سوال کا آپ مجھے جواب دے دیجئے، اور میں کہتا ہوں آپ ناظرین بھی میری بات کو سنیں اور اس کے اوپر بھلے مجھ پہ تنقید کریں. کیا بے نظیر بھٹو پائے کی لیڈر نہیں تھی؟ بالکل تھی، پائے کی لیڈر تھی، انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کو جانتی تھی. 2 بار کی وزیر اعظم. وہ خاتون جس کو دنیا سنتی تھی، اس خاتون کا بہیمانہ قتل ہوا اسی ملک پاکستان میں. اس وقت چاروں صوبوں سے عوام جو ہے بے قابو ہو گئے. تو اس وقت جس نے بھاگ دوڑ سنبھالی، اس شخص نے باقاعدہ میڈیا پہ آ کے، باقاعدہ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے ایک جملہ کا پاکستان کھپے، پاکستان کھپے. یہ تھی قیادت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس پارٹی سے کوئی سمپتیز رکھتا ہوں، نو سمپتی، مجھے کوئی ہمدردی کسی سے بھی نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اپنی صحافت کا جنون ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس لیڈر نے اس وقت فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا؟ کیوں نہیں وہ غلط بات کر گیا؟ وہ آج بھی اپنے جیالوں کو یہی کہتا ہے کہ پہلے پاکستان ہے، بعد میں سیاست ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ قائدانہ صلاحیتیں بانی پی ٹی آئی میں نہیں تھی یا ان کے کسی نیچے کی قیادت میں نہیں تھی جو کنٹرول کر لیتے؟ اس وقت لوگوں کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا تھا، لوگوں کو سمجھایا بھی جا سکتا تھا. بہت پیاری سادہ عوام ہے ہمارے ملک کی، جب اسے کوئی صحیح سمجھاتا ہے وہ عوام. آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دشمن کا سایہ بھی پڑے تو پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، 1 منٹ نہیں لگائے گی. تو میں کہتا ہوں ایسی معصوم اور سادہ قوم کو مس گائیڈ کرنا، تو میں کہتا ہوں یہ تو گناہ کی بات ہے. اس وقت کوئی تو گائیڈ لائن دے سکتا تھا، کوئی تو یہ سب واحد حرکتیں روک سکتا تھا جس سے جگہ سائی ہوئی ہے. دشمن کے میڈیا نے کیسے کیسے اٹھا کے فلمیں چلائیں گے. دل رو رہا تھا. میرا ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے، ہم اپنے آزاد وطن میں ہیں. ہمارا دل نہیں روئے گا تو کس کا روئے گا؟ کیوں ایسا ہوا؟ آخر وہ شہداء جن کو تکلیف پہنچی، جن کے لواحقین موجود ہیں، وہ آنسوؤں سے روئے، کون حساب دے گا؟ میں کہتا ہوں کہ خدا را اس چیز کو سیاست سے باہر کر دیا. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مسترد کا سلسلہ ہے، ان کو عدالتوں سے ریلیف ملنے کے کتنے چانس ہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے، بہت ساری تعداد میں کاغذات نامزدگی جمع اور سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے کیے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ لیٹ سپوز یہ جو پہلی کھیپ مسترد ہوئی ہے تو دوسری کو ٹکٹ مل جائے؟ اس میں ساجد بھائی یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ میری نظر میں کوئی ایسی غلطی کر نہیں رہا کہ کورٹ تنقید کرے، عدلیہ تنقید کرے.
اور عدلیہ بھی اس چیز کو بڑی کھلی آنکھ سے دیکھ رہی ہے، لیکن اس تمام معاملے میں ایک چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے جس کو شاید لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ان کی اپنی سوچ ہے۔ گور خان نے الزام لگا دیے الیکشن کمیشن پر، وہ میں نے تفصیل پڑھی پوری، آج ان کی میٹنگ ہوئی تھی اور بڑا انہوں نے بہت کچھ کہا ہے گور صاحب نے۔ بات ساری یہاں یہ کروں گا میں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، انتہائی کم وقت کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے کوزے میں بٹھانی ہیں۔ یعنی اس وقت آپ کہ جو الیکشن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو وہ کام کرنا ہے جو اونٹ کو رکشا میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جلدی جلدی معاملات کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کی طرف لے جایا جائے، اور میں کہتا ہوں ملک کی سلامتی کے لیے بھی ہم آج یہاں پہ ایک جملہ کہتے چلیں کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے خاص کر کے پی کے بلوچستان وغیرہ میں، یہاں بھی ضرورت ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں، جو مقامی لیڈر ہیں، جو مقامی سیاستدان ہیں وہاں کے، ان کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس معاملے میں جو ہے آگے آئیں اور اس معاملے پہ نظر ڈالیں کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ مستحکم اور بہتر رہے، تاکہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ الیکشن کے مراحل طے کیے جا سکیں۔ الیکشن، لاسٹ سوال میرا آپ سے، ہو جائیں خیر اور عافیت سے، سب کی یہ دعا ہے۔ اس الیکشن جیتنے کے بعد کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جیت جائے گی، اس کو بھاری اکثریت بھی مل سکتی ہے، سادہ اکثریت بھی مل سکتی ہے۔ میں نہیں مانتا اس الیکشن کو یہ ختم ہوگا کہ یا یہ ہمیں سننے کو ملے گا پہلی بار کہ ہم آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، ایسا ہوگا؟ دیکھیں آج آپ نے اعلان سن لیا، جن کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کوئی بھی اسٹریٹجی پلان کریں گے، ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ اچھا یہ بات بھی طے تھی کہ نہ کوئی بلہ چھین رہا ہے اور نہ کوئی کالعدم قرار دے رہا ہے، نہ کوئی بینڈ لگا رہا ہے۔ یہاں تک تو ہم آ گئے ہیں کہ شامل ہو چکے ہیں ریس کے اندر۔ صحیح۔ اب دیکھنا یہ کہ جو ووٹر ہے نا ہمارا، دیکھیں آج پیمرا نے بھی بینڈ لگایا کہ پرائیویٹلی جو سروے ہو رہا ہے علاقوں کا اس کو بند کر دیا جائے، کوئی چینل نہیں کرے گا، اس سے ووٹر کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے اندر جو جنرل ووٹر ہے، عام کامن مین جب نکلتا ہے باہر، وہ کیا چوائس لے کے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو بھی چوائس دے، لیکن جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت جو پریشر ڈیولپ ہوا ہوا اور جو اس وقت چیک اینڈ بیلنس چل رہا ہے اور جو چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں، جو چیزوں کو اصولوں کو جو سمجھایا جا رہا ہے، ان اصولوں کو سمجھنے کے بعد عوام بہت صحیح فیصلہ کرے گی اور ایک اچھی ریاست سامنے آئے گی، ایک اچھی حکومت بنے گی، جمہوری حکومت بنے گی، اور اس کے کام بھی پازیٹیو نظر آئیں گے۔ ٹرن آؤٹ بڑا کم ہے، وہ دیکھیں کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو، بڑے بوڑھوں کو؟ ووٹ ایک قومی فریضہ ہے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ ساجد بڑی پیاری سی آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمبل ریکویسٹ تو یہی کر سکتے ہیں ہم کہ ووٹ واقعی ایک قومی فریضہ ہے، لیکن اس قومی فریضے کا صحیح استعمال آپ کا اپنا فرض ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ایک آزاد مملکت کے شہری ہیں، صحیح استعمال کرتے ہوئے کس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیں۔ ہاں آپ جو وہ میرے منہ سے کچھ نکلوانا چاہ رہے ہیں، ووٹر ظاہر ہے میں بھی ہوں، اسی ملک کا شہری ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کی ہم یہاں پہ پرموشن کے لیے نہیں بیٹھے کسی پولیٹیکل پارٹی کی۔ میرا صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے تمام ووٹر سے کہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ آپ گھر کے بڑے ہیں، جب آپ کسی صحیح فیصلے پہ متفق ہوں گے تو چھوٹے بچے اور اس گھر کی یوتھ بھی متفق ہوگی۔ تو تمام دوستوں اور احباب کو مشورہ دیں کہ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، اس کو لے کے آئیں جو ملک کو مستحکم کرے، معیشت کو مستحکم کرے، اور خاص طور پہ عوام کے مسائل، عوامی مسائل حل ہوں۔ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت ہوتی ہے جمہور سے، ہم سب جمہور میں آتے ہیں، ایک ایک شہری ہمارا جمہور میں آتا ہے، تو جمہور جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے گا اس دفعہ الیکشن میں جو آپ نے بھی ٹرن اوور کی بات کی، وہ بہت اچھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے، ووٹ نہیں ڈالیں گے، بہت اچھا آپ رش دیکھنے میں آئے گا ہر پولنگ اسٹیشن پہ، اور آپ دیکھیں گے کہ پنجاب، کراچی، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، گلگت بلتستان، جہاں بھی انعقاد ہوتا ہے، بڑی تعداد میں پاکستان کے شہری قومی فریضہ ادا کرنے نکلیں گے۔ اللہ صبح سے نکلیں گے، اس دفعہ جوش و خروش ہے ووٹر کے اندر۔ اب دیکھنا یہ کہ ووٹر کیا فیصلہ کرتا ہے، اسی امید کے ساتھ میرا ابو شادو آباد رہے۔ ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔